रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज जो है ना हम जैसा कि आपको पता है हमारे पिछले 2 लेक्चर सूरतुल बक़रा के चल रहे थे, बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे लेक्चर ज़रा डिले हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला रेगुलर लेक्चर्स अपलोड होने शुरू हो जाएँगे आज से। हम जो है सूरतुल बक़रा का तारुफ़ कर चुके थे, उसके पहले 4 को 39 आयात जो है वो हम रीडिंग में तर्जुमे में हम कवर कर चुके थे। अब जो है ना यहाँ से आगे से मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन भी ऑन कर देता हूँ, अगर तर्जुमा नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से आगे से ये आप देख सकते हैं बनी इसराइल का तज़किरा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ डिटेल से ज़रा बताई भी थी, ठीक है, कि बनी इसराइल जो है मैं आपको ज़रा दोबारा बता देता हूँ, एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अ, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ गाइड की थी कि जो बनी इसराइल है हज़रत असल में ये सारी की सारी जो चीज़ें ये शुरू होती हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ठीक हो गया ना? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना? इनके 2 बेटे थे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया ना? इन दोनों के बाद ये दोनों नबी हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के आगे बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम। इन दोनों के बाद जो नबी है ना वो याकूब अलैहिस्सलाम हुए, ठीक है ना? उसके बाद इनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है ना? ये जो याकूब अलैहिस्सलाम है ना इनका लक़ब था इसराइल। इनके थे आगे से 12 बेटे, जिनसे जो आगे नस्ल चली उसको बनी इसराइल कहा जाता है, ठीक है ना? इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल तक नबूवत जो है ना वो इस नस्ल में चलती रही यहाँ पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए, ठीक हो गया ना? मूसा अलैहिस्सलाम इसी में है, इलियास अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे अंबिया जो है ना वो इसी कौम के हैं, ठीक हो गया ना? ये कौम है बनी इसराइल, ठीक है ना? 2000 साल तक अल्लाह ताला की रहने वाली महबूब तरीन कौम, सारे अंबिया इधर, सारी किताबें इधर, सारे मामलात इधर, ठीक हो गया ना? तो उसके बाद यहाँ के जो आखिरी नबी है ना, यहाँ पर जो आखिरी नबी इनके, वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया ना? जिनको आज मसीही अपना नबी मानते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 2000 साल बाद जो है ना वो इन पर इंजील नाज़िल हुई। इंजील में नबी स आखिरी नबी के आने का तज़किरा था, ठीक है ना? इन लोगों को था कि ये जो आखिरी नबी है ना वो इसी नस्ल में से आएँगे यहाँ पर, ठीक हो गया ना? लेकिन 2000 साल के बाद बनु इस्माइल की जो नस्ल चल रही थी उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, एज़ एन आखिरी नबी, ठीक हो गया ना? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए बनु इस्माइल में से, ठीक हो गया? जिसकी वजह से इन्होंने अब अल्लाह ताला ने सारे के सारे मामलात इन किताबों में बताए थे, सिर्फ़ इम्तिहान लेने के लिए जब अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाज़ा है, तो इम्तिहान लेने के अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नस्ल में पैदा किया। जब पैदा किया तो वो सारे के सारे मामलात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ करने चाहिए थे, जो इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए थी, पैरवी करनी चाहिए थी, बात माननी चाहिए थी, उनके हाथ पर बैत करनी चाहिए थी, उनके हाथ मज़बूत करने चाहिए थे, दावत में उनका साथ देना चाहिए था, इन्होंने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। जब ये मुखालफत शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो इन लोगों को इन पर किए गए अपने एहसानात याद करवाए, अपनी फ़ेवर्स याद करवाए कि मैंने ये काम तुम्हारे लिए किए हैं, ये इधर-इधर तुम्हें बचाया है, इस बादशाह से तुम्हें निजात अता फ़रमाई है, तुम्हें मुअज़्ज़ात दिए हैं, एहसानात किए हैं, अंबिया तुम्हें भेजे हैं और अब तुम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो बनी इसराइल वालों को बार-बार जो है ना वो तंबीह की जा रही है कि तुम पर एहसानात किए गए, फिर भी तुम बगावत कर रहे हो अल्लाह ताला के साथ, ठीक है? तो एक बनी इसराइल को दावत देने के लिए और दूसरा मुसलमानों को तंबीह करने के लिए कि तुमने ये काम नहीं करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं जाना। देखो वो चले गए, उनके साथ क्या मामलात हो रहे हैं, तुमने ये काम नहीं करना। ठीक हो गया ना? ये 2 वजह बनी इसराइल का ज़िक्र करने की। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं आगे। ऐ बनी इसराइल ऐ बनी इसराइल याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया। ये मोस्टली जो है ना वो इन्हीं अल्फाज से आयत शुरू होंगी बनी इसराइल वाली। ये या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और तुम मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो। वादा किस चीज़ का? इताअत का, फर्माबरदारी का, इस्लाम लाने का, हमेशा अल्लाह ताला की फर्माबरदार रहने का। मैं तुम्हारे साथ किए गए वादे को पूरा करूँगा। वादा किस चीज़ का? जन्नत का।
اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پہ ایمان لے آؤ، جو تصدیق کرتا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سے پہلے، تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، ٹھیک ہے نا یار، سب سے پہلے تو انکار نہ کرو، تمہارے رب کی کتاب ہے، انہی کتابوں سے اگلی چیزیں جو پہلے آتی رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور تم ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو جسے رب نے اتنا پیار کیا، تم تو کم از کم یہ کام نہ کرو، تم ان چیزوں کو سمجھو، اس پر ایمان لاؤ، نبی کے ہاتھ مضبوط کرو، اور نہ پیش ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں، اور مجھ ہی سے ڈر جاؤ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، گڑبڑ کرنا کہتے ہیں مکس کرنے کو، ٹھیک ہو گیا نا، یہ اب کون کر سکتا ہے، حق اور باطل کو مکس کر دینا، چاہے آپ کو سمجھ ہی نہ لگے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے، یہ کیپیبلٹی ایسے انسان میں ہوتی ہے جس کو حق کا بھی پتا ہو، جس کو باطل کا بھی پتا ہو، جس نے ساری کی ساری کتابیں پڑھی ہوں، جس کو پتا ہو کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، پھر وہ اس کو کیپیسٹی رکھتا ہے کہ اس کو مکس کر دے اور لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کس پر عمل کرنا ہے کس پر نہیں کرنا، کس نبی کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا، کون سے خدا کو ماننا ہے، خدا میں کون سی کوالٹیز کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں، یہ کیپیبلٹی وہی انسان رکھ سکتا ہے جس نے یہ چیزوں کا مطالعہ کیا، انالیسس کیا ہو، ٹھیک ہو گیا جی، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے یہ، جن کو اللہ تعالیٰ یہ ساری تنبیہات کر رہے ہیں کہ تم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں، تمہیں سمجھ ہے ان چیزوں کی، پھر بھی تم گڑبڑ کر رہے ہیں سارے معاملات کو لوگوں کے لیے، ٹھیک ہو گیا نا، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، بھائی حق کو پتا ہوگا تو چھپائیں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی جن کو پتا تھا یہ ساری چیزوں کا، جو عالم تھے، علماء تھے اس ٹائم کے، جنہوں نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا نا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی تم سارے لوگوں کو کہتے ہو کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اچھے کام کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور خود تم آتے کہیں نہیں ہو، خود تم نظر کہیں نہیں آتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، یعنی صبر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، بہت بھاری لگتی ہے نماز نہیں پڑھی جاتی لوگوں سے، ٹھیک ہو گیا، لیکن جو عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہم نے پڑھنی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز نہیں مس ہوتی، جتنی مرضی ان کو میٹنگ ہو، جتنا مرضی ان کا لاس ہو، جو مرضی ہو جائے، انہوں نے کہنا بھائی نماز پڑھنی ہے ہم نے جو مرضی، ٹھیک ہے، ان کو بھاری نہیں لگتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر مسئلہ بنے گا، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، دیکھا میں کہہ رہا تھا نا، ان کو پتا کہ بھائی رب سے ملنا ہے، اس نے پوچھنا ہے، اور بے شک اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، واپس جانے والے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، فضیلت کس چیز کی، نبوت کی، ٹھیک ہو گیا نا، کہ انبیاء اس قوم میں آ رہے تھے، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، یعنی قیامت کا دن، اور نہ اس سے بغیر اذن الہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی اور طرح سے ان کی مدد کی جائے گی، یعنی نہ آپ کی کوئی شخص آپ کے کام آئے گا، نہ آپ سے کوئی پیسہ لے کے آپ کو چھوڑیں گے، نہ آپ سے کوئی جو ہے نا وہ کوئی بندہ آپ کو سفارش کرے گا، آپ کی کوئی چکر ہی نہیں ہے، صرف اللہ بخشتے تو بخشتے، اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پچھلی کلاس میں تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آل فرعون سے بھی تمہیں نجات عطا کی، وہ تمہیں بری طرح اذیت پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے سمندر کو پھاڑ دیا، ٹھیک ہو گئی، یہ سمندر دریائے نیل کی بات ہو رہی ہے، پھر تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، ٹھیک ہو گیا، جب وہ گھوڑے لے کے پیچھے آئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو، جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود کس نے بنایا تھا، سامری جادوگر جو تھا، پڑا تھا نا اس کا واقعہ، جب ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹ پڑی تھی، ٹھیک ہو گیا نا، 40 راتوں کا وعدہ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے،
اور تم ظالم بن گئے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، بچڑے کو بطور معبود اختیار کر کے، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اچھا ہوا کیا تھا، میں نے آپ کو تبھی بتایا تھا جب آپ وہ صورتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اس دن سامری جادوگر کے کہنے پہ شرک کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا یہ مقرر کی تھی کہ وہ لوگ جن لوگ جو لوگ شرک میں مبتلا تھے نا، وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ٹھیک ہو گیا نا، تاکہ اور ان کی یہ جو سزا تھی نا، یہ ان کی بخشش کے لیے دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کے لیے کہ قیامت والے دن تو بے عذاب نہیں آئے گا اگر ابھی تم یہ سزا قبول کر لے کرو، سزا ایک دوسرے کو قتل کرو، ٹھیک ہو گیا نا۔ 2000 یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے تھے اس دن، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا 70 سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کون سا خدا ہے پھر جس کا تعارف ہمیں قرآن کروا رہا ہے؟ ماں اپنے بیٹے کو قتل کروائے گی کوئی؟ ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مائیں جو ہوتی ہیں وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے، یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ان کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، بے شک وہی وہ توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر بھی پھاڑ کے دکھا دیا، آل فرعون بھی غرق ہو گئے، جو ان کا عصا تھا وہ بھی سام بن گیا، جادوگروں کو بھی ہرا دیا، اب یہ جو ہے نا وہ شوخے ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے جا کے، جی ہمیں تب تک نہیں آپ کی بات مانیں گے اللہ کو ہمارے سامنے لے کے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پوری کی پوری قوم پہ بجلی گری، سب کے سب مارے گئے، اور پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور یہ دکھایا کہ موت کے بعد زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم نے نہیں آئے گا لیکن اس نے اپنی نشانی دکھا دی تھی، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ یہ جو ہے نا وہ ہرے پتوں والی کوئی چیز تھی، فار ایگزامپل دھنیا پودینے ٹائپ کی چیز ہوتی تھی جو کھائی جاتی تھی، اور سلوہ جو ہے نا وہ پرندے آسمان سے گرتے تھے، ان کا گوشت کھایا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ جنت سے ان کے لیے کھانا بھیجا جاتا تھا، اور فرمایا تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ان سے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور شہر کے دروازوں سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا، اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم ان قریب نیک لوگوں کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالی۔ یہ جو ہے نا اللہ ہمیں بخش دے، ٹھیک ہو گیا نا، ان کے الفاظ جو ہے نا انہوں نے چینج کر دیا اور کہنا شروع کر دیا، عربی کا الفاظ چینج کیے جن کا مطلب بن گیا، جیسے ہتا تو نا اس کا ایک لفظ ملتا جلتا کوئی لفظ بنا لیا، ہا کو الف سے اتا تم چینج کر دیا، ٹھیک ہو گیا نا، تو ان کا مطلب بدل جاتا تھا پورے الفاظ کا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اصل میں کہنا ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاق کرتے تھے ہر بات پہ، بلا وجہ کا مذاق، جس طرح سارے معجزات دیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، ہمارے لیے کھانا لاؤ، کھانا دیا، ہمارے لیے پانی لے کے آؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کرتے جا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے بھی جگہ دے دی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سروں کو جھکاتے داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، الفاظ کو چینج کر دیا۔ تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ایندے صحیح بھائی، ٹھاک کر کے عذاب ہے، سب کے سب مارے گئے۔ اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، چشمہ پانی کے سورس کو کہتے ہیں، پھوٹ نکلے کہ ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی۔ ہم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر ہرگز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی مل رہی ہے، حفاظت بھی مل رہی ہے، پھر وہی مسئلے مسائل۔
کہہ رہی تھی ہمیں کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ دعا کرے ہمیں اور کچھ دے۔ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اس کا ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے، کم تر ہے؟ وہ تو گوشت آ رہے ہیں، تو اسی ساگ مانگ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کی جگہ جو عمدہ ہے، جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، تو بے شک تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، ٹھیک ہو گیا نا؟ جب پکی پکائی کھیر نہیں آپ کو پسند تو جاؤ جا کے دفعہ محنت کرو اور کماؤ جا کے خود ہی، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور وہ اللہ کے غضب غصے کے مستحق ہوئی، اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل شہید کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی اور صابی ہیں، ان میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور حکم دیا جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر اس وعدے کے بعد تم پھر گئے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے یاد کروائے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب تم نے کیا رسپانس کیا، اس کا میں نے کیا دیا وہ بتا دیا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس کا کیا رسپانس کیا۔ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور تم انہیں خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کیا تھا، یعنی حد سے گزر گئے تھے۔ تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ ہفتے کے دن کا کیا تھا؟ ہفتے کے دن جو ہے نا اس قوم کو کہا گیا تھا یہ پورا پورا سا ہفتہ شکار کرتے تھے مچھلیوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پابندی عائد کر دی کہ آپ جو ہے نا وہ ہفتے والے دن شکار نہیں کریں گے، وہ پورا کا پورا دن جو ہے نا وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہوا کیا، جب یہ ہفتے کے دن جاتے دیکھیں کوئی 10 لوگ جو ہے نا وہ مچھلیاں پکڑنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو ایک آ جائے گی، کسی کو 2 آ جائے گی، کافی سارے وہ سٹکس لگی ہوئی ہیں، تو مچھلیاں جو ہے نا بھاگ جائیں گی دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ ہفتے والے دن کیا ہوتا تھا کہ سمندر پہ آتا ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہ ساری کی ساری مچھلیاں جو 10 لوگوں کے ڈیوائڈ ہوتی تھی وہ 2-3 لوگ جو بیٹھے ان کو نظر آ رہی ہوتی تھی کہ اتنی مچھلی اور ہم پکڑ نہیں رہے۔ ہفتے کے دن جو ہے نا زیادہ مچھلیاں آتی ہیں، باقی دنوں میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جمعے کے دن رات کو جاتے ہوئے یہ جال لگا دیتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں پھنستی تھی، اتوار والے دن آ کے نکال دیتے تھے۔ ان کو لگا کہ ذرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوشیاری کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی ان ساری کی ساری قوم کو جو یہ کام کر رہے تھے، ان کو بندر بنا دیا اور پھر سارے کے سارے مارے گئے۔ تو ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی ہم لوگ، اور اسے پرہیزگاروں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت البقرہ رکھا گیا۔ ایک گائے ذبح کرو۔ اب میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھنا ہر بات میں مذاق، ہر بات میں نان سیریسنس دکھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ بار بار انہیں موقع دیتے جا رہے ہیں کہ اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، چلو اس دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں بھی موقع ملے گا ان کو۔ ایک گائے ذبح کرو۔ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے ایسے نادانوں یعنی بے وقوفوں، اور یہ دیکھو اوپر لفظ لکھا ہے جاہلین، جاہلوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھیے وہ ہمیں واضح طور پہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈیٹیل بتائے اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی اور نہ بالکل بچھیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو اس پر عمل کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھیے واضح طور پر ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے وہ زرد رنگ کی گائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ پھر زرد رنگ کی گائیں ڈھونڈو جا کے، نہ تم قربانی کرو زرد رنگ کی گائیں ڈھونڈ کے تو تمہارا علاج کر لوں گا پھر میں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو زرد رنگ کی گائیں ڈھونڈو اور اس کی قربانی کرو جس کی رنگت تیز ہو، ڈارک یلو، وہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ اب کہنے لگے اپنے رب سے پھر ہمارے لیے پوچھیے
اب کہنے لگے پھر اپنے رب سے پھر ہمارے لیے پوچھیے، وہ ہمارے لیے واضح فرما دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کنفیوز ہو گیا ہم لوگ کہ کہاں سے ڈھونڈیں اس کو، ٹھیک ہے نا، پہلے مان نہیں تھے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کنفیوز ہو گئے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے کہہ دیے کہ انشاءاللہ، جس کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اگر یہ الفاظ نہ کہتے تو ان پر عذاب آ جانا تھا اس دن، ٹھیک ہو گیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ فرماتا ہے کہ یہ گائے ایسی سدائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بالکل سالم ہو، صحیح سلامت۔ اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس متعین گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے۔ اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا وہ بات جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا اس مقتول کے جسم پر گائے کا ایک حصہ مارو، ٹھیک ہو گیا، نہیں وہ نہیں ہے، سو دوسرا واقعہ، ٹھیک ہو گیا، جو گائے ذبح کی ہے نا اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ جتنا تم مذاق کر رہے ہو، جتنی تم دو نمبری کر رہے ہو، جتنا تم نان سیریس ایٹیچیوڈ دکھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ بار بار کوشش کر رہے ہو تم سمجھ جاؤ، اتنے اتنے بڑے موجزے دکھا رہے ہیں تمہیں، تمہاری ہر حرکت کو برداشت کرے تاکہ تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی، پس وہ تو پتھر کی طرح سخت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اس لیے کہ بے شک کئی پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پچھلے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر 12 چشمے نکل آئے تھے، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، ابھی بھی بات نہیں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، حالانکہ پتھر بھی جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، نہریں بہہ جاتی ہیں، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں اثر ہو رہا اس بات کا۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اسے بدل دیتے تھے۔ اب یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا نہیں ہے تو اور کس کا کام ہے؟ اس کلام پڑھنا، اس کو سیکھنا، سمجھنے کے بعد بدل لینا۔ بدلنا کس کے؟ لوگوں کے لیے بدلنا، اللہ تعالیٰ کے لیے بدلنا، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے اور اس چکر میں ان کی طاقت رہے گی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ تو میرا کلام بدل دیتے تھے، تمہاری بات کہاں پہ مانیں گے؟ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مان لے ہیں، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو حقائق بتاتے ہو جو تمہاری کتاب میں اللہ نے تم پر واضح کی ہے، تاکہ وہ ان حقائق کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنا لیں۔ تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں سچ سچ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، وہ تم کیوں مسلمانوں کو جا کے دکھاتے ہو کہ دیکھو جو تمہارے قرآن میں وہی ہماری بائبل شریف میں بھی ہے، یا وہ ہماری جو ہے نا وہ تورات اور انجیل میں بھی ہے، کیوں جا کے دکھاتے ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ قیامت کے دن وہ جو کیا وہ آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہ لوگ آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے ہمیں اپنی کتابیں دکھائی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جان بوجھ کے آپ کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یہ چیزیں نہ دکھاؤ تاکہ ہم قیامت والے دن نہ پھنس جائیں۔ اس کا مطلب ان کو پتا تھا، یہ وہی بات ہے، اس کلام کو سمجھنے کے بعد اسے بدل دیتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب کو نہیں جانتے، ان کا کیا ہے؟ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے جی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ نے بخش دینا ہے سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں جی، اللہ سارے نے بخش دے گا، نبی علیہ السلام نے آنا، سارے نے جنت چلائے جانا۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ مریں گے، اور جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ حاصل کریں، چندہ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے ہلاکت ہے اس معاوضے کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ وہ کہتے ہیں نا وہ جی کو پھیرا لگے گا پھر ساری جنت جاؤں گے۔ سر یہ دیکھ لیں پچھلی قومیں بھی یہی کہتی ہوتی تھی، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے کے رکھا ہوا ہے؟
कौन सा मतलब लिखा दिखाओ ना कि अल्लाह ने किधर कहा है तो मैं 3 दिन जहन्नम में रखूँगा फिर भेज दूँगा वापस। किधर लिखा हुआ है? कौन सा वादा लिया है तुमने अल्लाह से? झूठ बोलते हो। तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज़ नहीं करेगा। या तुम अल्लाह पर बहतान इल्ज़ाम लगा रहे हो। इल्ज़ाम जिसका तुम इल्म नहीं रखते। क्यों नहीं? जिसने बुराई की और उसे उसके गुनाह ने घेर लिया, तो वो आग वाले हैं और उस आग में हमेशा रहेंगे। और जो ईमान ले आए और नेक अमाल किए तो वो जन्नत वाले हैं, वो इस जन्नत में हमेशा रहेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, आगे से जो है ना वो फिर बनी इस्राइल वाले वादे आ रहे हैं और उन पर कुछ नेमतें और एहसानात का तज़किरा आ रहा है, वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। उम्मीद है आपको ये जो है ना वो ट्रांसलेशन अभी तक समझ आ रही होगी। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, हम यहीं से आगे शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अगर आप समझ जाएँगे, लिखने की कोशिश करेंगे, अगर आपको लिखना आ गया, आपसे ज़्यादा नंबर किसी के मिलेंगे। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।